बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवा दिया गया है। उनको 201 वोट इस दफ़ा डलवाए गए हैं। और आप देखिए माहौल क्या था। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के चेहरे इतने उतरे हुए थे, वोट डालने वाले भी परेशान थे, जिनको वोट डाले गए हैं उनके चेहरे भी उतरे हुए थे। कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में भी शायद ही इसकी कोई मिसाल मिलती हो कि जो बज़ाहिर वज़ीर आज़म बन रहा है, जिसको वोट डाले जा रहे हैं, भाई आप इंतखाब में, वज़ीर आज़म के इंतखाब में जीत रहे हैं, तो इतने चेहरे हुए उतरे क्यों हैं और बुखलाए हुए क्यों हैं? खुद शहबाज शरीफ ने तकरीर में कह दिया कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया। अपोजिशन लीडर, आप अंदाजा लगाए, खुद मुंह से ये बातें निकल रही हैं, जब पता हो कि जनाब हमारे पास तादाद तो इतनी थी कि अपोजिशन लीडर ही बन सकते थे, वो भी किसी की हिमायत मिलती तो, वरना 15-20 सीटें तो थीं। अब देखिए, तहरीक इंसाफ के लोगों की अभी तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो सका और वज़ीर आज़म का इंतखाब भी करवा दिया। ये हो रहा है इस मुल्क में। अभी तक फॉर्म 45 कानून के मुताबिक कितने दिन पहले आ जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने शुरू में अर्ज किया कि इनको वज़ीर आज़म बनवाया गया है, बने नहीं है, इनको बनवाया गया है, इनको मुसल्लत किया गया है, इनको नाफिज किया जा रहा है और इनको वोट दिलवाए जा रहे हैं। आप देखिए पीपल्स पार्टी का चेहरा कितना उतरा हुआ है। अभी पहले दिन आप देखिए ये आए हैं और इन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनते हैं और आप देखें कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि जी जो MQM के साथ इन्होंने मुआहिदा किया है, नून लीग ने लिख कर कि जी बराह रास्त विफाक से फंड जाएंगे बल्दियाती नुमाइंदों को, और MQM कह रही है हाँ जी हम यही, वो हर दफ़ा एक लॉलीपॉप उन्होंने लेना होता है और दिखाना होता है जी हमें मिल गया, ये हो गया। तो उस पर मुराद अली शाह ने कहा है कि जी कौन सा ये मुआहिदा है, कैसे हो सकता है, बल्कि यहां तक चल रहा है कि जी ये शायद पंजाब की ना बात हो रही हो इस तरह का को मुआहिदे की वहां पर। तो ये सब ऐसे ही इकट्ठे इनको कर दिया गया है। अब देखिए पीपल्स पार्टी, उनके चेहरे उतरे हुए, और जो नारे लगे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब सही तरह से तकरीर कर सके, चोर चोर के नारे थे, मैंडेट चोर के नारे थे। नवाज शरीफ के सामने, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, उनके सामने इमरान खान के बैनर्स थे, कैदी नंबर 804 के नारे थे और मरियम के पापा चोर हैं के नारे थे। नवाज शरीफ को इस तरह बिल्कुल सामने आकर कभी ये नहीं हुआ कि जी इस तरह के नारे लग रहे हो। उनका चेहरा उतरा हुआ था, कोई उनसे बात नहीं हो रही थी। और आप ये अंदाजा लगाएं कि जो सवाल थे, किसी एक का जवाब नवाज शरीफ नहीं दे रहे। जब से ये सारा कुछ हुआ है, जब से ये 8 फरवरी को लोगों ने फैसला सुना दिया, जिसके बारे में शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं कि 8 फरवरी को मुल्क जीत रहा था शाम तक, और उसके बाद जो यानी 9 फरवरी को जो कुछ किया गया, उसके बाद मुल्क हार गया। और वो कहते हैं जी ये तो हुकूमत चल ही नहीं सकती। बाकी तो छोड़े, इनके अपने सेनेटर जावेद अब्बासी, उनका बयान आ गया है, पारिस साहिबा के शो में उन्होंने बात की है, वीडियो मौजूद है, उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत चल ही नहीं सकती, ये कैसे टाइम पूरा करेगी, ये किस तरह से हारे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान कम बैक करेंगे। जब सवाल किया पारिस ने तो उन्होंने कहा कम बैक करेंगे नहीं, कम बैक कर चुके हैं। ये इनके अपने लोग कह रहे हैं कि इमरान खान कम बैक कर चुका है, ये हमारे लोग तो हारे हुए हैं, ये 9 फरवरी की पैदावार है, 8 फरवरी के इलेक्शंस की नहीं। ये सब बातें इनके अपने लोग कह रहे हैं, इसीलिए इनके चेहरे उतरे हुए हैं। इनको पता है हम हारे हुए हैं। कभी आपने देखा है कि जो शख्स जीते उसका चेहरा उतरा हुआ हो? एक इत्मीनान होता है, एक खुशी होती है कि जी हम जीते हैं। इनके चेहरे उतरे हुए हैं, इनसे बात नहीं हो रही। वो पीपल्स पार्टी वाले पीछे बैठे हुए हैं, वो ना नारों का जवाब देते हैं ना कुछ। और इतनी बड़ी तादाद में सारे इकट्ठे होकर तहरीक इंसाफ के लोग वो नारे लगाते हैं, इनके पास उनका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये झूठ पर हैं। इनको भी पता है कि हम हारे हुए हैं, हम फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तो ये अब फॉर्म 45 के इतिमाद का मुकाबला तो नहीं कर सकते, जो लोगों ने असल मैंडेट दिया। वो नारे लगा रहे होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि बस हिसार में ले लें, इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं होता। वही घिसी पिटी तकरीर शहबाज शरीफ साहब की, इतना बुरा हाल इनका हुआ, इतना बुरा हाल हुआ कि इनको अब ये कहना पड़ा है कि जी गैलरी में बैठे हुए जो मीडिया के लोग हैं वो वीडियोज ना बनाएं, ताकि ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ये बाहर ना आए। माशाल्लाह पहले ही शुरू हो गया ना कि जी सोशल मीडिया पर पूरी पाबंदी लगा दो। तो इसी वजह से कि जो कुछ ये दिखाना चाहते हैं सिर्फ वो दिखाया जाए, यानी बस ये दिखा देंगे PTV कट है, उन्होंने फोन्स लगाए हुए हैं शहबाज शरीफ ने और वो तकरीर कर रहे हैं, फिर भी शोर आवाज आ रही है, शोर आ रहा है, फिर भी आवाजें आ रही हैं। तो तहरीक इंसाफ को कट नहीं करना, लेकिन कुछ ना कुछ वीडियोस बन जाती हैं गैलरी से, अब उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। और वहां पर जो वीडियो बनती है उसमें हकीकत पता लग जाती है कि नारे इनके बिल्कुल सामने खड़े होकर लग रहे थे, ना इनसे सही तरह तकरीर हो रही थी। इस पर जो शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ये जो सुबह नाश्ता करवाया गया है इनको, ये अवाम का खून चूस रहे थे, जो इनको निहारी और पता नहीं क्या क्या सारों को इकट्ठा करके नाश्ता भी ये करवाते हैं सरकारी खर्च से, सरकारी पैसे से। वो पता नहीं लाखों का कितने का नाश्ता करोड़ों में पड़ जाता है इनका। वो नाश्ता करेंगे, आए जी हमें वोट डालें, फिर उस पर लस्सियां पिए, ये करें, मौजे करें, इसीलिए तो हम आए हैं ताकि बस हमें आप वोट डालें, पूछिएगा नहीं, कोई कारकर्दगी कुछ नहीं, हम सब यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं। आगाज ही खाबे से हो रहा है, आगाज ये वोट डालने से पहले आप बस इंजॉय करें,
یہی زندگی ہے، یہی مزہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے اور اس پر جناب عیاشیاں کرو۔ اور وہ ناشتہ کرایا گیا اور جس پر شیخ نے کہا جی انہوں نے یہ جو نہاریاں اور یہ سب کچھ کھایا ہے نا، اس کی ہم الٹیاں کروائیں گے جا کر ایوان میں، اور وہ ہوا۔ پھر وہی احتجاج، یعنی جمشید دستی نے پالش لہرا دی، پالش لہرا دی جمشید دستی نے، یہ لوگ رکنے والے ہیں، پھر جوتے لہرائے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو خیال ہے کہ جی یہ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں گے، نہیں، آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر اس وقت پوری دنیا میں سارا میڈیا، کوئی ایک آپ دیکھ لیجئے جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ رہا ہو کہ جی ہاں جی یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تھے یا شہباز شریف صاحب صحیح طرح سے قانونی طور پر یا ووٹ لے کر پرائم منسٹر بنے ہیں۔ ساروں کا کنسنسس ہے کیونکہ ان کے سب کے نمائندے یہاں پر ہیں، اور اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جی وہ انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو بھول جائے گا۔ ان کی بھی اپنی کریڈیبلٹی ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ سارے ہارے اور ان کو ووٹ نہیں ملا، اور یہ جناب مسلسل کالم لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور احتجاج جو ہے تحریک انصاف کا، اس پر اب الجزیرہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، سارے اس پر رپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج جاری رہنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو بھی آغاز ہے، یہ سمجھیں گے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بیرسٹر علی گور بھی یہ کہہ رہے ہیں، عمر ایوب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے پرانے اتحادی فضل الرحمان صاحب اور مینگل صاحب، انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا، شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا۔ تو یہ تو بڑا پی ڈی ایم بڑا سکسیسفل رہا ہے نا، پی ڈی ایم 1 جس میں وہ ساتھ تھے، اب پی ڈی ایم 2 میں وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو ان کو نہیں پتا یہ کتنا عرصہ یہ معاملہ چلے گا۔ یہ چیزیں اس وقت ہائی لائٹ ہو رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف سے آتے ہی بلنڈر ہو گیا ہے، وہ تو اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں وہ وزیر اعظم کہہ ہی نہیں رہے۔ اور پھر جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں جی اتنا ڈرپوک وزیر اعظم، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے نواز شریف، اور ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ فیض حمید کا کیا جنرل باجوہ کا احتساب کریں گے؟ جنرل باجوہ کا احتساب کریں گے؟ آپ جنرل باجوہ کا نام لیتے رہے، آپ نے گجرانوالہ جلسے میں لیا، آپ کا ایجنڈا یہ تھا، آپ ان کا کریں گے؟ نواز شریف کا چہرہ اترا ہوا، پسینے چھوٹتے ہیں، اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی، بس وہ ماسک لگا کر نکلنے کی کرتے ہیں اور مجبوراً آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، سوالوں کا جواب نہیں دے رہے۔ جن کی طرف سے کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے تھے اخبارات میں فرنٹ پیج پر کہ وزیر اعظم نواز شریف، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکا، اتنا لوگوں نے ان کے خلاف مینڈیٹ دیا کہ وہ شہباز شریف کو انہوں نے آگے کر دیا کہ یہ ذلت و رسوائی تم ہی سمیٹو، اور پھر ظاہر ہے جو ڈیل ہے اس میں یہ چکر ہے۔ اچھا، بڑی زبردست بات یہ ہوئی ہے قومی اسمبلی کے ایوان میں عمران ریاض خان کو رہا کرو کے بھی نعرے، یہ جس عمران ریاض کو یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کی کچھ شکل نہ دیکھے، کوئی وہ بات نہ کرے، اس کو کہیں جملہ سامنے نہ آ جائے، اس کے لیے قومی اسمبلی میں نعرے بھی لگے ہیں۔ اسد طور کے لیے بھی بات ہو رہی ہے، اور دیکھیے کس طرح یہ لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ اسد طور کے گھر کس وقت گئے، سارے یہ لوگ مل کر پی ڈی ایم والے، اور آج وہ گرفتار ہے، اس کا مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا کہ جی اس کے سورس کا پتہ کروانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک صحافی کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا سورس کہاں سے اس نے خبر لیا، اگر وہ بتا دے گا تو پھر وہ کہاں کا صحافی رہا ہے، وہ کیسے کل کو خبریں دے گا، وہ اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اور جج صاحب نے بھی ریمانڈ دے دیا ہے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان کے نواز شریف زرداری کے سامنے عمران خان کی تصاویر اٹھا کر نعرے، اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی کہ سامنے بینر لے کر تصاویر لے کر اور یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ اور پھر جناب چور چور، آزادی چور کے نعرے، یا آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، آزادی یہ نہیں ہے، تحریک انصاف کے لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جناب مریم کے پاپا چور ہیں، یہ نعرے ان کے سننے کو مل رہے ہیں، بس یہی ان کی اب نصیب میں ہے، یہ مسلسل ان کو یہی کچھ سننا پڑے گا۔ اچھا، جب قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ گئے تو پی ٹی وی پارلیمنٹ لائیو کی آواز فوری بند کر دی گئی، پی ٹی وی پر کوریج نہیں ہو پا رہی ان سے سرکاری ٹی وی پر، یہ دیکھیے یہ آغاز ہے۔ اور پھر جناب یہ ناشتے نہیں کر رہے، قوم کا خون پی رہے ہیں، یہ شیر افضل مروتی جناب یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ سوال ہوتا ہے میاں صاحب جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کا احتساب کریں گے؟ جواب خاموشی، ان کے پاس خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، پھر آئی ایم ایف کا معاملہ ابھی سے سامنے آ رہا ہے، پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ جاری، تنخواہ دار غیر تنخواہ دار طبقے پر جناب وہ کہہ رہے ہیں جی ٹیکس بڑھائیں۔ عمران خان کے لیے بی بی سی لکھ رہا ہے، جس دن یہ جناب وزیر اعظم بن رہے ہیں اس دن عمران خان کے لیے بی بی سی بھی لکھ رہا ہے کہ جی پاکستان کنگ آف کیوس عمران خان کیپس وننگ، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان جیت رہا ہے۔ اچھا، پھر اور معاملہ سامنے آ گیا، خواجہ آصف کے لیے اتنی بڑی رسوائی سامنے آئی ہے کہ 8 گھڑیاں پکڑی گئی ان کی، 8 گھڑیاں خواجہ آصف لے چکے ہیں توشہ خانہ سے، وہ جو گھڑی لہرا رہے تھے وہ خود پکڑے گئے ہیں، وہی خواجہ آصف، کہ جناب ان کی 8 گھڑیوں کا قصہ یہ بھی آج سامنے آ گیا ہے۔ یہ حالات ہیں ان کے، انہوں نے کیا حکومت کرنی ہے، کیا انہوں نے کرنا ہے۔ الجزیرہ جناب چلا رہا ہے پیسفل پروٹیسٹ، کس طرح سے تحریک انصاف جاری رکھے ہوئے ہے۔
قانونی ترامیم کا معاملہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا معاہدہ سمجھ سے بالاتر ہے، وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا آگے چلنا ہے؟ چھینے کے مینڈیٹ کی واپسی تک احتجاج جاری رہے گا، عامر ڈوگر. پھر جناب اب یہ بات ہو رہی ہے پیٹرولیم ڈیمانڈ ہٹس 5 month لو، 5 مہینے کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی جو کھپت ہے. لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. اور رہی سی کسر اب جو انہوں نے پہلے تباہی کی ہے پچھلے 2 سال میں، یہ اب مزید تباہی کے لیے یہ آ گئے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا. اور اب اتنا برا حال انہوں نے کر دیا ملک کا کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دیکھیے گا آگے کتنی یہ تباہی کرتے ہیں. اور ان کے آنے سے ہی آپ دیکھیں جو کانفیڈنس ہے وہ اتنا گر گیا. پہلے ہی ملک چھوڑ کے نوجوان گئے ہوئے ہیں، اب مزید آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو آ گئے ہیں اب. اور آپ دیکھیے گا اعزاز سید لکھ رہے ہیں نواز شریف واضح طور پر پریشان نظر آ رہے ہیں. انہوں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ جیت کر بھی اداس ہوں گے. اصل میں وہ جیت کر بھی ہارے ہیں، ان کو جیت دلوائی گئی ہے تو وہ ہارے ہیں اس لیے. اور جن کو ہروایا گیا ہے وہ جیتے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ان کے چہروں پر ایک کانفیڈنس ہے، ان کے احتجاج میں ایک طاقت نظر آ رہی ہے اور ان میں کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. پھر ان کی تقریر، ان کی باتیں سب ایسی ہیں کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ وہی پرانی باتیں، ان کے یہ ہارے ہوئے ہیں. یہ آغاز سے ہی ان کی کہانی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، وہی پرانے بیانیاں، وہی پرانے انداز، وہی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ عمر سعید لکھتے ہیں عمران خان 8 فروری کو عوام کے ساتھ ڈیل کر کے جیت چکا تھا، مگر آج 3 مارچ کو شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا. تو دیکھیں یہ کب تک چلتا ہے جی. اسد اللہ خان لکھتے ہیں یہ تاریخ نے شریف خاندان کو کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، وزیر اعظم بھی بن گئے اور منہ بھی لٹکے ہوئے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں. اور اچھا پھر اس کے ساتھ جناب یہی کہ اتنا پروٹوکول نواز شریف نے لیا، سب کو یہ بتایا گیا نواز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور جناب بات ہو گئی ہے. لیکن آخر میں دیکھیے یہ سارا کچھ کیسے دھڑام سے گرا ہے. اور جس طرح نواز شریف والا پلان تھا ان کو وزیر اعظم بنانے کا وہ فارغ ہوا ہے، اسی طرح یہ جو شہباز شریف کو مسلط کر کے ملک کا نظام چلانے کا معاملہ ہے یہ بھی بالکل بڑھ جائے گا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چچا کی بھتیجی ہیں وہ کیا گل کھلا رہی ہیں پنجاب میں وزارت اعلیٰ میں، وہ آپ دیکھتے رہیے کیا کیا ہوگا ابھی. اچھا شہباز شریف صاحب کو 201، عمر ایوب کو 92 ووٹ ملے ہیں، اور فارم 47 کا وزیر اعظم شہباز شریف. اسد اللہ خان کہہ رہے ہیں دیکھو کون آیا، چور آیا چور آیا، تحریک انصاف کے ارکان کے شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر نعرے. اچھا اب آپ دیکھیں نواز شریف اپنی سیاسی اننگز کے آخری 10 اوور میں بہت برے طریقے سے کلین بولڈ ہو گئے ہیں. آج ایوان میں کوئی جوتے لہرا رہا ہے، کوئی پالش کی ڈبی. تحریک انصاف کے ارکان ایوان میں نواز شریف کے سامنے کھڑے ہو کر عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ سامنے بیٹھے شریف برادران بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. یہ عمر دراز گوندہ نے لکھا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر بن رہا ہو اور یہ کچھ اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہو؟ یعنی بھی وہ اب اس نے ابھی حلف لینا ہے اور پہلے کہا جی یہ تو فارغ ہے. وہ خود کہہ رہا ہے جی میں اپوزیشن لیڈر مجھے آپ نے بنایا ہے، اس سے بات نہیں ہو رہی. ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، کوئی ان پہ خوشی نہیں، کوئی امید نہیں. جن کے اندر خود یہ چیز ہوگی ان کے چہروں پر نظر آ رہی. باقی تو بات ہی چھوڑ دیں، وہ جتنی مرضی اداکاری کر لیں وہ کیا چلیں گے. ایک ایک بچے کو پاکستان میں پتا ہے. آپ چلے جائیں کہیں، جب آپ دیکھیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پنڈی میں چلے جائیں، کوئی ایک آدمی آپ کو مل جائے کہ جی ہم نے نون لیگ کو ووٹ ڈالا ہے، تو دیکھیں آپ سب یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو تحریک انصاف کو ڈالا ہے. پھر اب شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے ایک جماعت بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے نون لیگ کے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس طرف چلے جائیں گے. آپ پہلے ہی سن رہے ہیں آصف کرمانی کیا کہہ رہے ہیں. میں نے جاوید عباسی کا آپ کو ابھی حوالہ دیا، اور بہت سے لوگ ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، محمد زبیر ہیں، یہ سب چھوڑ کر جا رہے ہیں تحریک انصاف کو بھی، اور نون لیگ کو. اور یہ دیکھیے ابھی اور کتنے لوگ سامنے آئیں گے. قومی اسمبلی میں شور شرابہ، تحریک انصاف کے ارکان کی شدید نعرے بازی، عمران خان کی تصاویر اٹھا کر مریم کے پاپا چور ہیں کے نعرے، اور جمشید دستی نے پالش لہرا دی ایوان میں. یہ چیزیں ہیں جی جو ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اور لوگ یہ سب سامنے لے کر آ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا خبریں آتی ہیں ابھی، اور انہوں نے منتخب ہو کر اور اس کے بعد حلف لے کر کیا کرنا ہے. ہماری اس پر نظر ہے، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز سے اپڈیٹ رکھیں گے. اللہ حافظ.